रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम इस लेसन में सीखेंगे सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 16 to 20 और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ये सीखना सिखाना पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस पर अमल करना हमारे लिए बहुत आसान फरमा दे और ये हमारे हक़ में कबूल कर ले आमीन या रब्बल आलमीन। और आप भी इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 16। पहले जो 1 to 15 हमने कवर की थी, हमने उसका तर्जुमा भी देखा था, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी देखा था और हमने उस पर थोड़ी तफसीर भी हमने की थी और मुझे उम्मीद है कि आपने वो ज़रूर सुना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए बहुत आसान करे कि हम इस पर अमल कर सकें और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हदायत के रास्ते पे रखें आमीन। चलिए देखिए, उलाइका यही लोग, अल्लज़ीना जिन्होंने, अश्तरावु खरीद ली, क्या खरीद ली, दलालता गुमराही, बिलहुदा हदायत के बदले, फमा कोई, रबिखत फ़ायदा ना दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, वमा कानू और ना थे, मुख्तदीन वो हदायत पाने वाले। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीद ली, ना तो इनकी तजारत ने इन्हें कुछ नफ़ा दिया और ना वो हदायत याब हुए। आगे देखिए आयत नंबर 17। मसलुहुम इनकी मिसाल, का मसली जैसे मिसाल, अल्लज़ी उस शख्स की, किस शख्स की, अस्तौक़द जिसने भड़काई, नारा आग, फलम्मा फिर जब, अदाअत रोशन कर दिया, मा हौलहू उसका इर्द गिर्द, ज़हबा छीन ली, अल्लाह ने, बिनूरिहिम उनकी रोशनी, व तरकहुम और उन्हें छोड़ दिया, फ़ी में ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला नहीं, यो बसीरून वो नहीं देखते। आयत नंबर 18 में आइए। सोमुम बहरे, बुकमुन गूंगे, उमयुन अंधे, फ़ाहुम सो वो, ला नहीं, या रजीऊन लौटेंगे। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। आयत नंबर 19। आओ या कसोइब जैसे बारिश हो, मिन से, अस्समाई आसमान से, फी ही इसमें, ज़ुलुमात क्या है, ज़ुलुमात का हमने पहले भी पढ़ा है, अंधेरे हों। और आगे देखिए, वरअद और गर्ज, व बरकुन और बिजली, यजअलून वो ठूंस लेते हैं, क्या ठूंस लेते हैं, अस्वाबिअहुम अपनी उंगलियां, फी में, आज़ानिहिम अपने कानों में, मिन से, अस्सवाइक कड़क के सबब। इसका क्या मतलब है, कड़क जो ज़ोरदार कड़क होती है, हज़र अल मौत मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह, मुहीतुन घेरे हुए है, बिल काफिरीन काफिरों को। और इसकी क्या मिसाल है कि आसमान से बरस रहा हो, उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो, बादल और गरज रहा हो, बिजली चमक रही हो, कड़क रही हो, डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें और खुदा काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। नंबर 20 में आइए। यकादु करीब है, अलबर को बिजली, यखतफु
اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشوا چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، ہم اور ہم کا آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی میننگ ہے، قوموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، انا بے شک، اللہ علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قادر۔ کیا مطلب؟ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں زائل کر دیتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ اب اس کی دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں کیا ہمیں سمجھ آتی ہے۔ جو آیت نمبر 16 ہے اس میں کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ استغفر اللہ۔ کون سے لوگ تھے جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں؟ مطلب ہیرے دے کر پتھر خرید لیے۔ ہدایت دروازے پر آتی ہے، انسان ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے پاس روز ہدایت آتی ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت کو پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا ہے ہدایت؟ کیا ہدایت کی قدر و قیمت جو ہے وہ کم ہی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ ہدایت کسی شاپ سے تھوڑی ملتی ہے۔ قرآن شروع ہوتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم اندھیروں میں ٹھیک ہیں، ورنہ تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ عمل نہیں ہوتا تو فائدہ کیا ہے ان کی ہدایت لینے کا؟ ہدایت آپ کو مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ منافقین کے سودے۔ آج کل ہم مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، آج کل اس کا فائدہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن گمراہی جو ہے یہ ایک سودا، جو گمراہی کا جو سودا ہے نا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس کا جلدی پتہ چل جائے گا، آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنی گمراہی میں جی رہا تھا۔ اور اس میں بھی دو طرح کے منافقین ہوتے ہیں، 19-20 چانسز ہوتے ہیں لوٹنے کے، اور ان میں بھی جو سٹیجز ہوتے ہیں منافقین کی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج جیسے ہوتی ہے نا، یہ لوگ ان میں بھی سٹیجز ہوتی ہیں۔ اور آیت نمبر 17 میں کیا ہے اس کا؟ کہ اس کی مثال ہے، جیسے کہ مثال ہے اس شخص کی جس نے آگ جلائی۔ آگ جلائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 2-3 مثالیں ہیں، جیسے کہ جو ہے آگ، مطلب جو منافقین جو ہیں، جس نے ایک آدمی نے آگ لگائی، پھر اس کو روشن کر دیا آگ نے، اور اللہ نے کیا کیا؟ ان کا نور جو ہے وہ بجھ گیا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، پہلی مثال تو یہ ہے۔ اور جیسے آدمی جو ہے جنگل میں جیسے آگ لگاتا ہے نا کسی ڈیزرٹ میں، تو وہ دور دور تک اندھیرا ہوتا ہے، تو ان کی روشنی جو ہے وہ بجھ گئی، اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری مثال کیا ہے کہ ایک آدمی کی جس نے کہ آگ جلائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ایک آگ جلائی، وہ روشنی ہر طرف پھیل گئی، ہر طرف کفر تھا، جہالت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور پھیلایا اسلام کا۔ اور ہم سب بھی رات کو گھر کی روشنی جلاتے ہیں نا، جیسے روشنی انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروٹیکشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی جلائی، اسلام کا نور جو ہے وہ پھیلایا دنیا پہ، اور بہت سے لوگ روشنی میں آ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نور دے دیا۔ اور جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے اندر بھی جن کے اندر نفاق تھا دلوں میں، تو وہ جو ہے ان کا جو اندر کا جو نور ہے وہ چلا گیا۔ جن کے دل آلریڈی منافق تھے، مطلب دل میں کچھ اور تھا اور منہ پہ کچھ اور تھا،
تو ان کے اندر جو تھا نفاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نور واپس لے لیا. باہر سے تو نور نظر آتا تھا لیکن اندر سے اندھیرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اندھیرے دور ہونے لگے، لوگوں کو روشنی نظر آنا شروع ہوئی. اس کے بعد ان کی روشنی جو ہے وہ چلی گئی. جو لوگ سچے نہیں تھے، منافق تھے اندر سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نور جو ہے وہ واپس لے لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو چانس بھی دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چانس دیتے ہیں، ہر انسان کو چانس ملتا ہے اس دنیا پہ. اور پھر جب انسان کو لگتا ہے کہ اتنا کچھ کرنا پڑے گا مجھے، تو وہ پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے اندھیروں میں کفر کے، منافقت کے، جہالت کے، غفلت کے ایمان ملا، لیکن نفاق تھا نا دل میں، نفاق کی وجہ سے ایمان چھن گیا. یہ لوگ واپس پلٹ گئے. نور ایک ہے اور غلط راستے بہت سے ہیں. ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے. ہدایت صرف ایک ہی راستے سے ملے گی، اور غلط راستے بہت طرف ہیں، بہت راستے ہیں غلط طرف جانے کے لیے. اندھیرے بہت سے ہیں، صراط المستقیم صرف ایک ہے. اس وجہ سے امکان ہو سکتا ہے کہ انسان کا قدم پھسل جائے، انسان گمراہی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. امتحان یہی ہے نا ہمارا. تو انسان خود کو سیدھے راستے پر رکھے، بس اس پر ہی چلائے. اور جب جس کو علم نہیں ہوتا، وہ جو ہے اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ اتر جاتا ہے اس پٹری سے. اور یہ لوگ جو ہیں منافقین جو تھے، یہ لوگ دین کی مجلس میں بھی جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن یہ لوگ اتنے بد نصیب تھے کہ پھر بھی دین سے محروم رہ گئے، کیونکہ دل میں نفاق تھا نا. اس میں ڈرنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. سم ٹائم انسان جو ہے وہ اسلام پر ہوتا بھی ہے، لیکن ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے اس کا پاؤں، غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی بہت جگانے والی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ نیکی کی طرف یہ انسان جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے جو نیکی کی طرف چلتا ہے. کوشش تو کریں نیکی کی طرف چلنے کی. آپ انسان جب کوشش کرتا ہے نا کچھ اچھا کام کرنے کی، نیکی کی طرف جانے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں راستے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے بس اب بیٹھے رہے ہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، اب میں کیا کروں، اور یہ وہ میں نے بس کیو ٹی وی سن لیا، میں نے یہ والا چینل دیکھ لیا، میں نے یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ ایسے نہیں سمجھ آتی. آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا، قرآن کھولنا پڑے گا، اور اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے. یہ تو قرآن تو ہے ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا. انسان جب برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیتا ہے. چل بھائی برائی کی طرف اگر تو نے جانا ہے تو جا، راستے کھلے ہیں. پھر شیطان اس کو اور پھر آگے سے چنگاری دیتا ہے کہ آ جا. شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ انسان جو ہے گمراہی میں ہی رہے. اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ سن بھی نہیں سکتے اور ان کے سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی. حق بات نہیں سنتے، یہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا. تو آج کل بھی تو لوگ یہی کرتے ہیں، ایک کان سے اچھی بات سنتے ہیں، اور کوئی اب مسجد میں جا رہا ہے تو اچھی بات کسی نے سنی ہے، لیکن باہر آ کے وہ بھول جائے گا، دوسرے کان سے نکال دے گا، پھر اسی دنیا میں مگن. انسان کے اندر کھوٹ ہے، حق بات ہو رہی ہے لیکن سن ہی نہیں رہی، بہرے ہیں. اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں صاف بتا دی کہ حق بات ہوگی لیکن یہ اس کو انسنا کر دیں گے. اور منافقین کی جو سٹیج نمبر 4 ہے، اور اس میں تو یہ ہے کہ یہ تو پلٹ ہی نہیں سکتے. ہوپ لیس کیس ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ اب مریض بچے گا ہی نہیں، یہ وہ کیس ہے.
مطلب کہ یہ واپس ہی نہیں آئے گا. روشنی تھی، روشنی بجھ گئی. اس کے بعد زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ حق دیکھا مگر سمجھا نہیں، حق سے ہی چلے گئے. تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. ہم اگر کسی گمراہی کے راستے پہ کوئی تھوڑے سے بھی ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہاں سے بچا لے. ہمیں ہدایت، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگے، کیونکہ ہدایت مانگنے سے ہی آپ کو ہدایت ملے گی. آیت نمبر 19 کا دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کون سی مثال کی ہمیں بات بتا رہے ہیں کہ بارش جو ہے، اس کی بارش اور یہ بجلی چمک رہی ہے، یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے بارش کی مثال، آسمان سے موسلا دار بارش برس رہی آسمان سے، اور کڑک ہے، بجلی ہے، وہ ڈال لیتے ہیں ان کی انگلیاں اپنے کانوں میں. کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا اب ہم نے ایک مثال دیکھی ہے اس میں کہ موسلا دار بارش کی. امیجن کریں ذرا، طوفان آیا ہوا ہے، اس کے اندر بجلیاں بھی ہیں، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے کہ ہمارے اوپر بجلی نہ گر جائے اور ہم کہیں اس مصیبت میں نہ آ جائیں. ہائے ہمیں تو موت لگ رہی ہے کہ ہمیں بھی موت آ جانی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مر ہی جائیں گے. یہاں سے کیا مراد ہے؟ بارش سے اور ان باقی چیزوں سے. بارش سے مراد کہ وحی کی بارش، وہی لگاتار آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک سورہ اتر رہی تھی آسمان سے، ایک کے بعد ایک. قرآن کے احکامات اتر رہے تھے، قرآن تیز تیز اتر رہا تھا. اب اس میں کیا ہے کہ اس قرآن میں کئی سخت باتیں بھی تھی، کہیں حساب کتاب کی باتیں، قیامت کی باتیں، کہیں امید کی بھی باتیں تھی. جبکہ وحی کی بارش ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، جان مال قربان کرو. اب ان کو مصیبت پڑ گئی، منافقین جو تھے، کہ ان کو اب لگ رہا تھا کہ ان کو موت ہی آنے لگی ہے، جیسے کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو بڑی مصیبت میں پڑ گئے. اور یہاں سے کیا مراد ہے؟ بارش اور باقی باتوں سے وحی کی بارش، ایک کے بعد قرآن کے احکامات. اب اس میں کیا ہے؟ کہیں جہنم کی باتیں تھی، کہیں حساب کتاب کی باتیں تھی. اب کیا ہے کہ جن کے اندر تو نفاق تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی تو وہ منافقین کے متعلق ہوتی تھی. ان کو لگتا تھا کہ اب ہماری شامت آ گئی، بس ہماری پکڑ آنے والی ہے. جیسے وہ چور کی داڑھی میں تنکا نہیں ہوتا، ایسے ان کو لگتا تھا کہ اب بس یہ میرے اوپر ہی ہے، کہ میرے متعلق ہی ہے یہ جو بات کی جا رہی ہے. تو اس سے پریشان ہوتے تھے وہ. اور دوسری بات اس میں کیا ہے کہ جب وحی کی بارش ہو رہی ہوتی تھی نا، اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلو، اپنا جان مال قربان کرو. اور اب ان کو مصیبت پڑ رہی تھی کہ اب ان کو لگتا تھا کہ ہمارے اوپر موت ہی آنے لگی ہے. اب ہم کیا کریں؟ کیا دین اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں؟ اپنی جو جان ہے، ہمیں ہماری جان ہے اس کو مصیبت پڑ گئی ہے. ان کو لگتا تھا کہ بس موت آ گئی ہے ہمارے اوپر. موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ کیسے ہم اپنی جانیں بچائیں، ہمیں اس میں حصہ نہ ڈالنا پڑ جائے. اور تیسری اس میں اور کیا بات کی جا رہی ہے؟ بجلی اور کڑک. اس سے کیا مراد ہے کہ جو نفس گراں جو گزرتی ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر باری لگتی تھیں، جو چیزیں، جو احکامات اتر رہے تھے، وہ کہتے تھے کیا مصیبت ہے. دل کو جو اچھے نہیں لگتے تھے نا کام، جو ان کو لگتے تھے کہ ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ان کے لیے کیا ہے؟ کڑک. اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، ان کافروں کا. ان کو اللہ نے مسلمانوں کا نہیں، کافر کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے، کیونکہ یہ عملی طور پر کفر کر رہے تھے. چاہ رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل کفر والے تھے ان کے. ان کا ایک تو رویہ کیا تھا کہ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے تھے جیسے کہ بچ جائیں گے. الٹے سیدھے بہانے کر رہے تھے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کا مطلب کہ خوف زدہ ہو جائیں، کہ ابھی کرنا پڑے گا، قریب ہے بجلی، اچک لیں ان کی نگاہیں. یہ اس طرح کرنا چاہ رہے تھے جیسے حق کو دیکھا، اللہ چاہے تو ان کی بصارت ویسے ہی اچک لے. جب بھی روشنی ہوتی ہے وہ چل پڑتے ہیں اس میں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. روشنی کیا ہے؟ خوشخبریاں آ گئی، یہ روشنی ہے. ایزی احکامات آ گئے،
وہ احکامات آ گئے جن میں اپنا بھی فائدہ، پھر تو خوش ہو کر چل پڑتے تھے، پھر کہتے تھے ہاں اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، اور اندھیرے کی 3 چیزیں بتائی، نفس گراں چیزیں، مسائل پریشانیاں اور سخت احکامات۔ آزمائش آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا بس یہی تھا کہ روشنی ہوگی تو ہم چل پڑیں گے، ورنہ کوئی سخت احکامات آ گئے، جہنم کی باتیں آ گئی، کوئی ایسی ویسی کوئی مسائل پریشانیاں آ گئی ہمیں اپنا جان مال نہ لٹانا پڑ جائے، تو پھر کیا کہتے تھے کہ ہائے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ اس میں جو منافقین کے سٹیجز تھے نا جو ہم نے مینشن کیے، اس میں مطلب کہ اس میں یہ بھی تھا کہ جو پہلا انسان تھا وہ کہتا ہے کہ ہائے کیا ڈراتے ہیں، کبھی قیامت سے، کبھی جہنم سے، کبھی کچھ کہ یہ کہ مطلب کہ ایسی کہ موت ہی نہ آ جائے ہمیں۔ اور جو دوسری سٹیج کا جو انسان ہوتا تھا وہ ایزی احکامات بس مانتا ہے، اس کو جو پسند ہے، اس کی مرضی کی چیزیں بس اس نے ماننی ہے۔ باقی جو سخت احکامات ہیں تو وہ کہتا تھا کہ ہم کیوں مانیں، جن چیزوں میں کوئی فائدہ نظر نہیں نہ آ رہا ہوتا، تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ ہائے کیا مصیبت آ گئی، یہ ہے تو ہمیں پتہ نہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ منافقین کی سٹیج ہے۔ پھر دین پر عمل کرنا موت نظر آتی ہے۔ اس قرآن پاک میں صرف جنت کی سیریں نہیں کروائی گئیں، اس قرآن میں جہنم کی باتیں بھی آئیں گی، اس قرآن میں حساب کتاب بھی بتایا جائے گا، اس قرآن میں قیامت کا ذکر بھی آئے گا، اس قرآن میں پوچھ گچھ کا ذکر بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا۔ اور ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے یہ ایسے باغ نہیں جانا کہ جہاں پہ ڈرانے والی بات آئی تو ہم تو نہیں ایسے نہیں۔ تو کیا اللہ نے انسانوں کے لیے یہ آیتیں اتاری، کیا سننے سے ان کا بچاؤ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف روشنی دیکھنا چاہتے ہیں، باقی اندھیرا جو ہوتا ہے نا کڑک، ان کو لگتی ہے مر جائیں گے۔ کتنے بے وقوف لوگ تھے کہ جیسے ان کو لگتا تھا کہ ہم اگر کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے، جیسے ہی انہیں لگتا تھا کہ ہم نہیں سنیں گے تو ہمیں موت نہیں آئے گی، موت تو پھر بھی آئے گی۔ اس لیے جو بھی احکامات ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہمیں ان کو آنکھ بند کر کے ماننا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، ہماری اس میں نہ ادھر کی چلنی ہے نہ ادھر کی چلنی ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، ہمیں اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ایمان۔ اور جو ہے کہ جیسے کہ مطلب کون سی چیز مجھے اچھی لگی اس دین میں سے تو وہ میں نے اڈاپٹ کر لی، جون سی چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو میں اس کو سکپ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتے چلو کہ مطلب قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ ایک نور تقسیم ہوگا، ایک بالکل جیسے ڈارکنیس ہوگی وہاں پر نور تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے ایمان کے مطابق جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کے مطابق اس کو نور تقسیم کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے ان کے انگوٹھے کے سامنے چھوٹا سا نور اسے ملے گا، وہ بھی کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا۔ ایک تو وہ ہیں جن سے بالکل نور لے لیا جائے گا، یہ جو ہم نے لاسٹ آیت میں بات جن لوگوں کی پڑھی ہے ان کی مثال ہم نے یہ پچھلی آیت میں پڑھی ہے نا، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی مثال ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا نور بجھے گا، کبھی جل پڑے گا۔ کسی کو نماز بھاری لگتی ہے، جیسے روزہ آسان لگتا ہے، پردہ آسان لگتا ہے، پردہ ایسا کسی کو لگتا ہے جیسے موت ہی پڑ گئی ہے۔ مطلب ہر ایک کوئی اپنی ہی چوائس سے چل رہا ہے کہ کسی کو ہوتا ہے نا کہ میں نے حجاب نہیں پہننا یا میں نے پردہ نہیں کرنا، اور کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پردہ کر کے ہی مطلب سکون ملتا ہے۔ مطلب اپنی اپنی مرضی کے مطابق سب چل رہے ہیں ادھر۔ اللہ کا دین کیسا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ہم چوز نہیں کر سکتے، ہماری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کے غلام ہیں، ہماری اس میں کیا مرضی ہے؟ ہم تو غلام ہیں نا، تو غلام جو ہے وہ تو آقا کی بات مانتا ہے، تو ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں بتایا۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کنارے پہ کھڑے ہیں، ایج پر کھڑے ہیں، جو نہ پورے اندر آتے ہیں اور نہ پورے باہر جاتے ہیں، ادھر کے بھی مزے لے رہے ہیں ادھر کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ تو پھر ان کا چانس کیا ہوتا ہے کہ ان کا پاؤں سلپ ہونے کا چانس ہوتا ہے، وہ گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو سیفٹی کس میں ہے؟ اندر آنے میں۔ کسی وقت بھی پیچھے گر سکتا ہے، تو اس نے آگے قدم نہ بڑھایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ گر جائے گا۔
گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو سیفٹی ہماری کس میں ہے کہ ہم اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کو کنارے پر رہنا ہی پسند ہے، کہ مطلب ان کو مشکل لگتا ہے کہ یہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، مطلب درمیانی چالیں چلتے ہیں۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ بس اللہ کا حکم مانتا ہے۔ لوگ جو مرضی کریں، جو مرضی بولیں، اور کرنا میں نے وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو میرے آقا کا حکم ہے۔ تو وہ لوگ پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں۔ اور جو کنارے پر رہتے ہیں ان کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ ہم کریں نہ کریں، اندر آئیں یا نہ آئیں۔ کڑک بھی ہوگی، برق بھی ہوگی، سب کچھ آئے گا، بس سب جو ہے نا ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسلام ایک پورا پیکج ہے، پورا پیکج لینا پڑے گا، اس میں ہماری چوائس نہیں ہے۔ آج کل کے مسلمان اپنی چوائس کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ کافر ہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، دل میں کفر ہے، منافقت ہے، کھوٹ ہے۔ پھر اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ باہر کتنے بڑے بڑے حجاب پہنے ہوئے ہیں، اور جو بھی ہے کہ جو بھی حج کیے ہوئے ہیں یا جیسا بھی ہے، نام کیا رکھے ہیں، کتنے کورس کیے ہوئے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے خلات اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 20 میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ پہلی آیتوں میں تھرڈ پرسن سے بات ہو رہی تھی نا، اس آیت میں ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، پوری انسانیت سے ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے انسانوں سے یہ بات کر رہے ہیں، پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ امیر یا غریب، بوڑھا جوان، سب جو ہے نا سب کو پکارتا ہے، سب کے لیے قرآن ہے۔ پوری انسانیت کو پکار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عبادت کرو اپنے رب کی۔ جن اور انس کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ کھانا پینا مقصد حیات نہیں ہے، ضرورت ہے، سونا جاگنا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا۔ اللہ بتا رہا ہے تم کس لیے آئے اس دنیا میں؟ عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا معنی غلامی۔ اور سورہ البقرہ میں کیا جو 3 گروہوں کی بات کی جا رہی ہے، جیسے کافر، منافق اور مسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا جو ہے وہ شروع بھی عبادت اور مرنا بھی عبادت، جینا بھی عبادت۔ عبادت بندگی کا نام ہے، خود کو جگا دینا، غلامی کا نام عبادت ہے۔ اب کہتے ہیں نا غلام کو، غلام کا آقا ہوتا ہے، جیسے یہ اس آقا کی بات کی جا رہی ہے، الرحمن الرحیم۔ وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ایسا آقا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ تو بندوں کی بھلائی کے لیے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو تاکہ میں آپ کو جنت دوں، تحفے کے طور پہ آپ کو جنت عطا فرماؤں۔ اور کچھ ایسے انسان ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آقا کو نہیں مانتے۔ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں، ہم کو اس کی غلامی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ یہ وہ آقا ہے جو محبت کرتا ہے اپنے غلاموں سے۔ ایاک نعبد کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کتنا بڑا کلمہ ہے۔ تمام انبیاء کرام کا یہی پیغام تھا اپنی قوموں سے۔ جب آپ کہتے ہیں نا رب کا معنی مالک، نشو و نما کرنے والا، جو پالتا ہے، جو ساری چیزیں عطا کرتا ہے، کیئر کرتا ہے ہماری۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہی یہی ہے، میرا رب اللہ ہے، وہ میرا رب ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ گئے تو سمجھے سب کچھ سمجھ گئے۔ وہ اللہ، وہ رب ہے ہمارا۔ اگر کوئی پوچھے کہ تم اللہ کو پکارتے ہو، ریزنز اس کے کیا وجہ ہیں کہ ہم کیوں اللہ کو پکارتے ہیں، کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں وجود دیا، وہ ہمیں اس دنیا میں لے کے آیا، اس نے ہمیں بنایا، ہماری شکلیں بنائی، کتنا پیارا اس نے ہمیں بنایا، ہر ایک چیز کو اس نے ترتیب سے بنایا۔
اور وہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، ہمارا آقا، اور ہم اس کے غلام ہیں۔ تو ہمیں کیا اس سے سبق ملا کہ جو اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے ہمیں آنکھ بند کر کے اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہماری کوئی چوائس نہیں ہے اس میں، ہم کچھ چوز نہیں کر سکتے، پورے کے پورے ہمیں اس کے اندر آنا ہے۔ باہر تھوڑے سے بھی رہ گئے نا تو ہمیں خطرہ ہو جائے کہ ہم کہیں گمراہی کی طرف نہ چل پڑیں، شیطان کہیں ہمیں ساتھ نہ لے جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ کی بات سن کے ہمیں اس کے اندر آنا ہے پورا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اس پر عمل کرنا بہت آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا ثواب کی نیت سے، اور انشاءاللہ آگے والی آیتوں میں ہم نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔